मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और एमएलए अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान साहब। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये इस बजट को देखते हैं। अगर डिलवेजर्स कैजुअल लेबर्स की हम बात करें तो उनको भी बड़ी सारी एक्सपेक्टेशंस इस बजट पे थी। तो मज़ीद बातचीत करेंगे खान साहब से। खान साहब, पहले आपका वेलकम। जिस तरह से बजट जो है वो पेश किया गया, तो किस तरह से आप ओवरऑल इस बजट को देख रहे हैं? क्या हर एक शोबे को जो है टच किया गया इस बजट? जहाँ तक बजट का ताल्लुक़ है, एक तो बजट पढ़ कर सुनाना होता है, लेकिन फिर जब आदमी खुद पढ़ता है तो हर किसी को पता चलता है कि बजट में क्या है। पहली बार मुझे लगा है इस यूटी वाले बजट में, आपको मालूम है कि बदकिस्मती से रियासत को डाउनग्रेड करके यूटी बनाया गया है। यूटी में बजट पेश करना मामूली बात नहीं होती है, लेकिन ये वो बजट है, ये होलिस्टिक डेवलपमेंट के सिलसिले में ये एक रिफॉर्मेटिव बजट है। इसमें आइंदा आने वाले जो साल होंगे उसमें एक खाका खींचा गया है। उस खाके को पाई तकमील लाने के लिए हमें गवर्नमेंट को, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को और लोगों को मिल के चलना है, तभी इस हदफ को हम हासिल करेंगे। क्योंकि हमें बहुत पीछे धकेला गया है। 10 साल की गैप रही है, 7 साल से कोई असम्बली नहीं थी। आज तक हमारा बजट गैर रियासती बनाते थे। अवाम के लिए जो उनने वोट दिया है, वो अवाम के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं, उनका शुक्रिया करें। क्योंकि अवाम को ये मालूम हुआ था कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। ये आज पहली बार रियासती वज़ीर आला या यूटी का वज़ीर आला बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आज का बजट पेश करता है। बजट अगर लाइन बाय लाइन पढ़े, इन बिटवीन द लाइन्स पढ़े, तो शायद इस जैसा खूबसूरत बजट और कोई नहीं पेश कर सकता है। जहाँ तक अपनी अपोजिशन की बात की, अपोजिशन का काम अपोजिशन करना होता है, वो गिला नहीं है। वो इसी सहारे जिएंगे। अगर वो कहेंगे ये बजट सही है तो वो कैसे आगे चलेंगे। लेकिन मुझे तवक्का थी कि आप जैसा सीनियर जर्नलिस्ट कम से कम किसी इकोनॉमिस्ट से भी बात करें, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से भी बात करें, एंटरप्रेन्योर से बात करें, हार्टिकल्चर डेवलपमेंट के साथ ये डील करने वालों से बात करें, जो बिजनेसमैन उनसे बात करें। अगर ऐसा, वो इंशाल्लाह मुझे लगता है सब मुतमईन और इत्मीनान से होंगे। आप इस बजट की खूबसूरती में ये बताऊंगा, हमारी रियासत में आज तक ये जो बड़े बुलंद बांग दावा करने वाले हैं, पीडीपी और बीजेपी की जब गवर्नेंस आई 15 में, जब उन्हें इल्हाक किया, अलाइंस बनाई, तो उनने पहले ही बजट में डेली वेजर्स की बात की थी, कैजुअल लेबर्स भी बात की, CWs की बात की। लेकिन बजट में मेंशन करने के बावजूद भी उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में कुछ नहीं किया। और उसके बाद गवर्नर साहब की इतनी ताकतवर हुकूमत आई, कुछ नहीं हुआ। ये वो वज़ीर आला है, ये वो फाइनेंस मिनिस्टर जो अपने आवाम को धोखा नहीं दे सकता है। जो उसके जेब में है वो इतना ही खर्च करेगा। लेकिन जो हमारे डेली वेजर्स है, कंटिजेंट पेड वर्कर्स है, जो हमारे IDF पर काम करने वाले, जो बिजली में है, फॉरेस्ट में है, वो हमारे दिल के करीब है। हम उनके दर्द को समझते हैं। हमें ये भी मालूम है कुछ बेचारे उनमें से ओवरेज हो गए, रिटायर हो गए और खाली हाथ घर जाना पड़ा। और हमारी कोशिश रहेगी, इस सरकार की कोशिश रहेगी उन लोगों को और उन फैमिलीज़ को एक राहत देने की। इंशाल्लाह आपके ज़रिए से मैं इस डेली वेजर तबके को कहना चाहूँगा, आप खुश रहिए, आप इत्मीनान से रहिए। आपने उस हुकूमत को चुना है जो आपका मुदावा, आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए आगे कोशा है। और ये ज़रूरी नहीं है बजट में मेंशन किया जाए। रियासत के पास, हुकूमत के पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ये अंडर कंसिडरेशन है, क्योंकि 4 ही महीने हो गए, कम से कम वक्त दरकार है। 4 महीने में आपको पता है हमारी अपने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतना इनकम ज़्यादा नहीं है। बजट कैसे बनाया जाता है? बजट बनता है जितना इनकम हो उसके हिसाब से खर्च किया जाता है। जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, जो भी रिसोर्सेज थे पिछले 7-8 साल में, वो हमने दिल्ली वालों के हवाला किए। अब एक एक करके वापस लाना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ये जो हर कोई मसला है, बेरोज़गारों का मसला है, हाँ, वो भी एक आस लगाए बैठे हैं। उनका हक बनता है क्वालिफाइड बच्चों का, वो उनको भी नौकरी मिले। उसके ऊपर भी हमारी हुकूमत संजीदगी से सोच रही है और वज़ीर आला फिक्रमंद है उनके बारे में, किसी तरह से उनको रोज़गार मिले। और कोशिश की गई कि प्राइवेट सेक्टर में, इस बजट में लिखा हुआ है एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर सेक्टर में करीब 3 लाख नौकरी की जिक्र की गई है।
اور یوا مشن میں 4.5 लाख نوکریوں کی ذکر کیے گئے، یہ مت پڑھتے ہیں۔ اور ایک اچھی بات میں بتاؤں گا، آپ آج کے ڈیٹ میں آج لوگوں نے شفٹ کیا ہے، آج ہمارے جوان، ہمارے یوتھ، پڑھے لکھے یوتھ شیپ کی طرح مائل ہو رہے ہیں، ڈائری کی طرح مائل ہو رہے ہیں، فش فارمنگ کی طرح مائل ہو رہے ہیں۔ اور دیکھیں ہمارا جو اون نکلتا تھا وہ 10 روپے میں اب بکنا نہیں ہے، اس کا بھی ذکر بجٹ میں ہوا ہے۔ اس سے زیادہ وزیر اعلیٰ کی نالج میں کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ جو ہماری یہاں جانوروں کی کھالیں نکلتی تھی وہ ضائع ہو جاتی تھی، وہ سڑ جاتی تھی، اس کی بھی ذکر آج بجٹ میں ہے۔ وہ پتہ ہے یہ کتنا اہم بجٹ ہے؟ یہاں بات کی جاتی ہے اے وائی کیٹیگری کو یہ مفت راشن دینا، مفت بجلی دینی، 200 یونٹ کی مفت بجلی دینی۔ میں ان لوگوں کو سمجھانا چاہوں گا، دلی کا جو ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، دلی میں 3.30 کروڑ آبادی ہے اور صرف 10 لاکھ ہاؤس ہولڈس کو ہی مفت بجلی ملتی تھی، 300 یونٹ۔ یہاں ہماری وادی جموں کشمیر میں 1.20 کروڑ لوگ ہیں اور تقریباً 3 لاکھ ہاؤس ہولڈس کو اس کا فائدہ آ رہا ہے۔ یہ شروعات ہے، آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ جب ہم اس اکانومک سٹرس سے باہر نکلتے جائیں گے اتنا زیادہ ہم دیگر بالکل ریاض صاحب، اگر ہم بات کریں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے یوتھ لیڈر وحید الرحمان پرا نے کہا کہ یہ سینٹر کی جو اسکیمیں ہیں وہی گنوائی گئی ہے اس بجٹ میں۔ دوسری طرف سے سجاد غنی لون نے کہا یہ جسٹ لائک اے لو لیٹر ہے ایل جی صاحب۔ دیکھیے، جہاں تک وحید صاحب کی بات اپنی کی، سینٹر کی اسکیمیں آتی ہیں، اگر ایم جی نریگا ہے وہ صرف ہماری ریاست میں نہیں ہے، وہ بہار میں بھی ہے، وہ راجستھان میں بھی ہے، وہ اتر پردیش میں بھی ہے، ہر کی ریاست میں، ہر کوئی ریاست اس کو بجٹ میں ریفلیکٹ کرتا ہے۔ ہاں، ان کو کیوں پیٹ درد ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کی باری وہ جو سرکار کی اسکیم، سینٹرل کی اسکیم میں ان کے پیسے آ رہے ہیں، ان کا منصفانہ استعمال ہوگا۔ اگر ان کا منصفانہ استعمال ہوگا تو کام نظر آئے گا۔ ان کے دور میں اور ایل جی کے دور میں نہ ان کاموں کا پتہ چلا، نہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی تھی۔ یہ پیٹ درد ہے۔ جہاں تک سجاد صاحب کے لو لیٹر کا تعلق ہے، میں سجاد صاحب کو احتراماً کہنا چاہوں گا، دس از سلیکٹنگ دیز ورڈز اس بجٹ کے حوالے سے مجھے لگتا اپروپریٹ نہیں ہے اس جیسے اتنے قد کے لیڈر کو۔ لیکن میں اس کو یہی یہاں سے کہوں گا، محبت سے ہم آگے بڑھیں گے، محبت کو بانٹنا پڑے گا، خوشیوں کو بانٹنا پڑے گا، مصیبت کو ایک ساتھ ہمیں جھیلنا پڑے گا۔ ہم سب کو، جتنے بھی یہاں ممبران اسمبلی چنے ہوئے ہیں، یہ سب ریاست کے پشتنی باشندے ہیں اور ووٹ بھی پشتنی باشندوں نے دیا ہے، اور پشتنی باشندے ہی اس ریاست کے مالک ہونے چاہیے، یہی اس ریاست کا بجٹ بنانے والے ہوں گے۔ ہمیں ایک ساتھ چل کے اپنی حکومت اور وزیر بالکل سنیل شرما کی بھی اگر ہم بات کریں، انہوں نے کہا کہ جو مینیفیسٹو میں نیشنل کانفرنس نے جس ڈنڈورے سے ووٹ لیا وہاں پہ کچھ نہیں ہے اس بجٹ میں، یہ ایک مذاق ہے۔ دیکھیے، میں یہی کہوں گا، اپوزیشن کا کام اپوز کرنا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا تو چلے گا کیسے، لوگوں کے پاس جائے گا کیسے؟ ورنہ ان کو کہنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مینیفیسٹو، یہ حکومت 5 سال کی ہوتی ہے نا، 5 سال کے لیے مینیفیسٹو بنایا جاتا ہے۔ آج کے اس بجٹ میں اگر دیکھیں، موٹی موٹی 7-8 چیزیں وہ ہیں جو مینیفیسٹو والی چیزیں ہیں، جیسے 200 یونٹ کا یہ معاف کرنا، 10 kg کا راشن دینا، یہ ہماری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کو فری رائڈ کا حق دینا، کتنی چیزیں ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں۔ ان کو انتظار، فری رائڈ کا کتنے لوگوں کو فائدہ ملے گا؟ جو فائدہ اٹھانا چاہیے سب کو ملے گا، کیونکہ ہم اور 100 بسیں لانے جا رہے ہیں، ای بسیں بھی لانے جا رہے ہیں۔ سرکار آپ کو اس چیز پہ نظر نہیں، بجٹ میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارے پاس پہلے ہی گاڑیاں چل رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم روڈ میں ای بسیں بھی 100 کے قریب اتارنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ٹرانسپورٹ وبھاگ کی اگر ہم بات کریں، وہ پروٹیسٹ کر رہے تھے آئے دن، اس سے ان کی روزی پہ بھی جو ہے اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھیے جناب، ان کا بھی حق ہے، ان کا کہنا مناسب ہے، روزگار کا سلسلہ ہے، لیکن ان کو میں یہ یاد دلانا چاہوں گا، آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، لوگ زیادہ ٹرانسپورٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں کوئی پرائیویٹ گاڑی لاتا ہے، کیا اس کو بھی بند کریں گے؟ ایسی بات نہیں، ان کے روزگار پر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہے، اس پر بھی گورنمنٹ کی نظر ہے۔ خان صاحب، اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو 2 مہینے پہلے عمر صاحب نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ جموں کشمیر ایک انڈسٹریل ہب ہے، تو مگر اس بجٹ میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ انڈسٹریز کی طرف توجہ نہیں دیا گیا، اگرچہ یہاں پہ سرکاری نوکریاں نہیں ہیں، دوسری طرف سے اگر انڈسٹریز کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تو
ہو سکتا ہے کہ روزگار کا ذریعہ نوجوانوں کے لیے بن سکتا ہے، مگر یہاں پہ پچھلے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں، پچھلے 5-6 سال سے کسی جگہ پہ جو ہے جو یونٹ تھا وہ اسٹیبلش ہوا، اس کے بعد وہ رن ٹھیک طریقے سے نہیں ہوا، تو اس بجٹ میں بھی دیکھیں، جہاں تک انڈسٹریز کا تعلق ہے، ایک تو بجٹ میں ذکر ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے، ہم جموں کشمیر کے رہنے والے ہیں۔ جموں کشمیر وہ ریاست ہے جو یہاں ایک الگ سا ماحول ہے، یہ ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ ٹورسٹ کے حساب سے ہمیں یہ خیال رکھنا ہے کہ ایسی انڈسٹری نہ آئے جس سے یہاں کے ماحول پر اثر پڑے۔ سوچ سمجھ کر انشاءاللہ 5 سال میں آپ دیکھیں گے انڈسٹری بھی لگ جائیں گی، نوکریاں بھی بن جائیں گی، روزگار بھی بڑھے گا اور کاروبار بھی بڑھے گا۔ کیا اسٹیٹ ہوڈ جو ہے وہ ریسٹور ہو سکتی ہے؟ کیونکہ لگاتار نیشنل کانفرنس جو ہے اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس جان بوجھ کے جو ہے 5 اگست کی پوزیشن کو نارملائز کر رہے ہیں۔ آپ سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ کو کیا وزیر اعظم پر شک ہے، ہوم منسٹر پر شک ہے؟ آپ کو کیا سپریم کورٹ پر شک ہے؟ جہاں کا وزیر اعظم یہ کہتا ہے کہ ہمیں اسٹیٹ ریسٹور کرنی ہے، جہاں ہمارا آن دی فلور آف ہاؤس ہوم منسٹر کہتا ہے یہ ریسٹور ہوگی، جہاں سپریم کورٹ کہتا ہے ایز ارلی ایز پاسبل، یہ میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ہم ڈکشنری میننگ ایز ارلی ایز پاسبل کا معنی نکالیں، وہ کوئی گھنٹوں، دنوں اور مہینوں کا معاملہ ہے، وہ کسی سال کا معاملہ نہیں ہے۔ شاید یہ سپریم کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ کے منشا میں تھی کہ یہ الیکشن جو انہوں نے اس کا ڈیٹ دیا تھا 30 ستمبر 2024، اس سے پہلے یہ ہونی چاہیے تھی۔ شاید سرکار کو اس میں کچھ ماڈلٹیز فریم کرنی ہوگی۔ مجھے امید ہے وقت قریب میں اسٹیٹ ریسٹور ہونا لازمی بنتا ہے سرکار پر، اور اگر اس ملک ہندوستان کی سرکار کو یہ باور کرانا ہے کہ یہاں سپرمیسی آف دی جوڈیشل سسٹم ہے، تو اس کو عمل درآمد کرنا لازمی بنتا ہے۔ 5 اگست کی سچویشن کو بول رہے ہیں کچھ پارٹیاں کہ نارملائز کر رہی ہے نیشنل کانفرنس جان بوجھ کے، وہ ان کو دھوکا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے اسٹیٹ کون ڈھونڈ رہا ہے، کس نے یہ اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن پاس کیا ہے، کس نے 370 کو بحال کرنے کا ریزولوشن پاس کیا ہے، کس نے اس کی اپوزیشن کی، یہ آپ کو معاملہ ہے، جج عوام ہے، عوام فیصلہ کرے۔ ایسے ریزولیشن نیشنل کانفرنس نے بہت سارے لائے تھے اسمبلیوں میں بھی، تب دیکھیے جناب، بچے کا کام پڑھنا ہوتا ہے، ایک جوان لڑکا تعلیم پڑھتا ہے، ڈگری حاصل کرتا ہے، روزگار دینا کام ہوتا ہے سرکار کا۔ ہمارا کام ہے، ہم ملک ہندوستان میں رہتے ہیں، یہ ایک ڈیموکریٹک سیکولر کنٹری ہے، یہاں ہمارا کام ہے ایک ریاست کے طور پر، ایک حکومت کے طور پر اپنا مطالبہ کرنا، ایکسیپٹ کرنا سینٹرل گورنمنٹ کا کام ہے، اور ہمیں امید ہے جتنے بھی ہم نے ریزولوشن کیے آج سے پہلے بھی، ان پر ہم انشاءاللہ شد و مد سے کوشش کریں گے سب کو بحال کروانے کی۔ ہاؤس ٹھیک طریقے سے چل رہا، ہاؤس میں کافی ہنگامہ بھی دیکھنے کو یا جس طرح اس سال کا ہاؤس چلا، شاید ایک مثال ہوگی، امن کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ ہاؤس چلتا ہے، لیکن اب کچھ میڈیا کوریج کے لیے کبھی کبھی کسی کو بات کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے۔ 13 جولائی کو دیکھ کے ہم نے دیکھا کہ ہاؤس میں جو ایک ہنگامہ دیکھنے کو ملا، بی جے پی نے کہا کہ 13 جولائی کے جو شہید ہے وہ ٹریٹرز ہے، اس میں بھی بڑا ہنگامہ دیکھنے کو ملا۔ اس لفظ سے مجھے زیادہ تر دکھ ہوتا ہے، لفظ کرنے سے میں اس لفظ کو رپیٹ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس کو ریئیکٹ کیا، اور نتیجہ یہی ہم جیت گئے۔ وہ ان کے الفاظ اسمبلی کی کارروائی سے عکس پنج ہو گئے، ہم نے جیتا۔ سر ایک آخری سوال میرا یہ رہے گا آپ سے، کل ہم نے دیکھا کہ رات کے دوران ایک ایم ایل اے بنی ہے ڈاکٹر رمیشور سنگھ کو، چند لوگوں نے جو ہے اس پہ جو ہے حملہ کیا، کیونکہ وہاں پہ 3 لوگوں کی جو ہے ڈیڈ باڈی ملی تھی، وہ وہاں پہ گئے تھے۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جان بوجھ کے اس کو ہراس کیا جاتا ہے۔ دیکھیے، ابھی تک اس کے میرے پاس پورے میں نے بھی دیکھا ویڈیو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن معلومات میرے پاس ابھی زیادہ نہیں ہے۔ کل اسمبلی میں ملیں گے، میں ڈاکٹر رمیشور صاحب سے بھی بات کروں گا، دیکھ لوں گا کیا ہے، اس کے بعد آپ کے ساتھ بات کریں گے۔